बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फ़अबुदून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इनायत और उसके फ़ज़ल से जो मैंने प्रोग्राम तौहीद और रद्द शिरक पर किए थे उनकी एक ख़ुलासे की सूरत में याद ताज़ा करके आपकी खिदमत में उन यादों को अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये अर्ज़ किया था कि तौहीद और रद्द शिरक का प्रोग्राम करते हुए मैंने तौहीद की 5 किस्में बताई थी। तौहीद फ़ी ज़ात, तौहीद फ़िल ख़ल्क़, तौहीद फ़ी तदबीर, तौहीद फ़िल इल्म और तौहीद फ़िल इबादा या तौहीद फ़िल उलूहिया। और शिरक उसके मुकाबले में 5 किस्म का है। शिरक फ़ी ज़ात, शिरक फ़िल ख़ल्क़, शिरक फ़ी तदबीर और आखिर में शिरक फ़िल उलूहिया या शिरक फ़िल इबादा। तो ये शिरक की 5 किस्में, इस पर मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में अल्लाह ताला की रहमत और इनायत से आपके सामने बयान किया। उससे पिछले प्रोग्राम में मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये जो बात मशहूर हो गई है कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 5 लोग थे और उन 5 के बुत बनाए गए, ये रवायत दुरुस्त नहीं है। ये कुरान के ख़िलाफ़ है, हदीस के ख़िलाफ़ है और ना ये बात कुरान से साबित है, ना ये ज़ुबान मुस्तफ़ा से साबित है। ये एक रवायत है जो अहले किताब की रवायत है और किसी ने इसको एक बड़े सहाबी की तरफ, ग्रेट सहाबी मुफस्सिर कुरान की तरफ मंसूब कर दिया तो ये किताबों में मशहूर हो गई। वरना मुशरिकीन के जो माबूद और खुदा थे, उनके माबूद का लफ्ज़ भी सही नहीं है, जो उनके खुदा थे, क्योंकि जब तक किसी को खुदा न माना जाए उस वक़्त तक तो उसकी इबादत बंदा कर ही नहीं सकता, दिल नहीं झुक सकता उसकी तरफ। तो उन्होंने उनको खुदा माना हुआ था। हाँ, कभी ये होता है कि कोई जाबर बादशाह, फ़िरौन, नमरूद कोई ऐसे हों और वो अपनी ज़बरदस्ती हुक्म से कहें कि मेरे अहकाम को ऐसे मानो, इताअत को मानो, खुदा के अहकाम का इनकार कर दो, मेरी बात मानो, तो वहाँ फिर वो इताअत के हुक्म में ज़रा मसला दूसरा आ जाता है कि वो कुफ़र होता है वहाँ पर उसकी बात को मानना। और उसी को कुफ़र के माने में, शिरक और कुफ़र का एक माना होता है तकरीबन, बाज़ मुकामात पर फिर उस माने में वहाँ वो शिरक हो जाता है, लेकिन असलन वो कुफ़र ही होता है। इस पर मैं आगे बयान करूँगा इंशाअल्लाह। तो 5 तौहीद की किस्में। हमारे दोस्तों ने, जो शुबह डालने वाले दोस्त हैं, जिसको हम तारीख़ ख़वारिज कहते हैं, उसको अगर देखें तारीख़ ख़वारिज के अंदर तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जब ख़वारिज का ज़ुहूर हुआ तो उन्होंने तौहीद का गलत माना लोगों के सामने पेश कर दिया और उन्होंने शिरक का माना गलत पेश कर दिया। तो यानी एक तरफ, एक साइड में उम्मत की मेन स्ट्रीम थी, मेन लोग थे और जो तौहीद को, इन 5 तौहीदों को मानते थे कि वो अपनी ज़ात में तन्हा है, पैदा करने वाला है, वो चलाने वाला है, वो तन्हा जानने वाला है और वही इबादत का मुस्तहिक है और तमाम अंबिया ने यही पैगाम दिया। एक तरफ तो ये थी मेन स्ट्रीम, दूसरी ख़वारिज की एक वहमी तौहीद और वहमी शिरक आ गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई काम ऐसा करे, कोई बंदा फ़ेल ऐसा करे जो गलत हो, तो उसको उन्होंने शिरक का नाम देना शुरू कर दिया और इसकी इब्तिदा उन्होंने अमीर मोमिनीन सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात से की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सहाबा से।
ان پر انہوں نے شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ تو یہ ایک تسلسل چل رہا، اس پر میں نے تفصیل سے بات کی۔ جہاں تک وہ عطا خراسانی والی روایت کا تعلق ہے، اس پر میں نے مختلف حوالوں سے آپ کے سامنے بات کی اس زمانے میں۔ ایک تو یہ کہ وہ روایت اہل کتاب کی وہ ثابت نہیں ہے، بعد کے خوارج نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے خوارج نے اس روایت کو یوز نہیں کیا۔ یہ بات میں 7ویں صدی میں آ کر ایک بندہ پیدا ہوا، آج میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس نے اس روایت کو بڑا ہائی لائٹ کیا اور اس نے توحید کی نئی قسمیں بنا ڈالی، توحید کا ایک نیا روٹ بنا ڈالا، اور وہ جو مین سٹریم تھی اس کو اس نے ختم کر دیا۔ اس طرح سے یہ ایک توحید وہمی کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ تو میں نے ان پروگراموں کے اندر اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور عنایت سے انہی باتوں کے اندر بتایا۔ ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ شرک کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ شرک کے لفظی معنی پر میں نے قرآن سے، حدیث سے اور کتب لغت سے آپ کے سامنے عبارتیں پڑھی کہ شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کوئی ایسا کام کر لے جو کسی ایک بندے کے خیال میں غلط ہو تو وہ شرک ہو جاتا ہے، یہ نہیں، بلکہ شرک کا معنی ہے حصے داری۔ اب حصے داری کس میں ہوگی، کب شرک ہوگا؟ وہی توحید خمسہ کو دوبارہ یاد کریں۔ اگر اللہ کی ذات میں کسی کو حصے دار بنا دیا، شرک ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو پیدا فرمایا ہے اس تخلیق کے اندر کسی کو حصے دار بنا دیا، شرک ہو گیا۔ اگر جب کسی نے کائنات کو چلانے میں اللہ کا حصے دار بنا دیا، شرک ہو گیا۔ کائنات کو جاننے میں اللہ تعالیٰ کا کسی نے علم میں شریک بنا دیا، حصے دار بنا دیا، شرک ہو گیا۔ اور اللہ کی طرح اللہ کا جز حصہ مان کر اور ان تینوں چیزوں میں، خلق میں، تدبیر میں، تخلیق میں، ان چیزوں میں، علم میں کسی کو شریک مان کر بندہ یوں سمجھے کہ یہ چونکہ اس نے یہ کیا اس لیے یہ عبادت کا مستحق ہے، اس کی عبادت کرے تو وہ مشرک ہو گیا۔ تو توحید خمسہ اور شرک خمسہ، اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مکمل گفتگو کی۔ اس کے اندر جب میں نے عطا خراسانی والی روایت کا پر بحث کی کہ یہ نہ سندن صحیح ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، عطا خراسانی کی وہ روایت جس میں کہا گیا کہ نیک بندوں کے بت بنائے گئے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ شرک شروع ہوا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا، اس سے پہلے ادریس علیہ السلام آئے ہیں۔ اور پھر میں نے اس پر بھی پروگرام کیا کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں، اور اگر پہلے شرک ہی نہیں ہوا تھا تو ادریس علیہ السلام نبیوں کا تو کام ہی توحید کی طرف بلانا، شرک سے روکنا، تو وہ کس کام کے لیے آئے تھے؟ پھر میں نے عرض کیا قابیل نے کیا کیا، اس کا واقعہ بیان کیا۔ تو یعنی وہ جو ہے نا کہ نوح علیہ السلام کے بعد 5 بندوں نے وہ نیک بندوں کے بت بنائے، اس پر میں نے مختلف حوالوں سے یہ بات کی۔ اور شرک کا معنی میں نے حصہ داری آپ کو بتایا کہ یہ حصے داری ہے، اس کا معنی یہ وہ عمل والی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گفتگو کی۔ اس کے بعد توحید وہمی جو ہے، اس پر میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھی کہ حافظ ابن تیمیہ نے یہ کہا توحید خمسہ کا، تو انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ انہوں نے کہا نہ یہ توحید خمسہ کوئی ہوتی ہے، نہ یہ شرک خمسہ کوئی ہوتی ہے، نہ یہ تو ہے ہی نہیں۔ توحید بس 2 قسم کی ہے۔ ایک توحید ہے اس کا نام ہے ربوبیہ، اور ربوبیہ کا مطلب ہے اللہ کو ذات میں تنہا ماننا، پیدا کرنے میں تنہا ماننا، کائنات کو چلانے میں تنہا ماننا، اور اس کا ساری وہی تنہا جانتا ہے، علم میں تنہا ماننا، یہ ہے ربوبیت۔ پھر سن لیں، ذات، پیدا کرنا، چلانا، جاننا، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس کے اندر تو کبھی کسی نے شرک کیا ہی نہیں، یہ تو ہوا ہی نہیں۔
اور دوسری توحید کی قسم ہے الوہیت، اور الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی نیک بندوں کو اپنا وسیلہ بنانا، یہ الوہیت میں شرک ہے، اور یہ وسیلہ شرک ہے، لہذا الوہیت میں مشرک شرک کرتے تھے، ربوبیت میں تو کبھی شرک ہوا ہی نہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اور جب میں نے توحید اور رد شرک پر اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے اور اس کے فضل اور کرم سے بتایا تھا کہ چاروں توحیدوں کے اندر مشرکین نے شرک کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ربوبیت میں شرک ہوا ہے۔ اب ربوبیت والا مسئلہ اور رب والا مسئلہ انشاءاللہ اس پر میں اگلے پروگرام میں وہ پرانی یاد کو دوبارہ تازہ کروں گا، کسی اور اسلوب کے ساتھ، بالکل اسی اسلوب کے ساتھ نہیں، اسلوب بدل کے۔ اگلے پروگرام میں وہ ربوبیت والی میں بات کروں گا۔ تو ربوبیت کے اندر بھی شرک ہوا۔ اب میں نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے تھے، میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو توحید کی دو قسمیں ہیں، ربوبیت اور الوہیت، یہ کس کتاب میں لکھی ہیں؟ حافظ ابن تیمیہ سے پہلے یہ کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگر کسی نے ذکر کیا ہو تو دلیل دے۔ میلاد کا جب ثبوت مانگا جاتا ہے نا، تو کہا یہ جاتا ہے قرآن، حدیث، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے بتائیں۔ اب یہ جو توحید کی دو قسمیں ہیں، ربوبیت اور الوہیت، اور اس کے ساتھ یہ کہنا کہ ربوبیت میں تو کبھی شرک ہوا ہی نہیں، صرف الوہیت وسیلہ ماننے میں شرک ہوا، یہ کس نے کہا ہے؟ میں آپ کو کوئی دعویٰ، کوئی گارنٹی نہیں دیتا، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں اور اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، توحید کے کورس کرائیں مساجد کے اندر، اور پہلا یہ بات جب توحید وہمی کی بات ہو تو تقسیم توحید سے اس بات کو شروع کریں، اور کسی سے مشرق سے لے کے مغرب تک جو توحید کی اپنے ذام میں خدمت کرنے والے ہیں، ان سے یہ سوال صرف اتنا کر لیں کہ یہ توحید کی دو قسمیں قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، یا صحابہ نے ان کو بنایا ہے؟ آپ کو اس کا جواب کوئی نہیں دے گا۔ وہاں توحید وہمی کا جو پول ہے نا وہ کھل جائے گا۔ وہ یہ تو اور باتیں رہیں، توحید وہمی والے ہمارے دوست تو اپنی توحید کی دو قسموں کو نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں، توحید کی خدمت کرتے ہیں۔ خدمت کیا کرتے ہیں؟ علاقے کا کونسلر بن گیا ایک بندہ جو وہمی توحید والا تھا، اس نے کہا ہماری گلی کا نام تھا صداقت گلی، ایک میں مثال دیتا ہوں، صداقت گلی، تو اس نے کہا نا اس کا نام چینج کر دیں، کیا رکھ دیں؟ توحید گلی۔ بندے کا نام تھا رفیق، گلی کا نام بھی کسی نے کسی زمانے میں رفیق رکھا، کونسلر بن گیا، اس نے کہا نا رفیق ہٹائیں، یہ مخلوق ہے، یہ شرکیہ سا نام لگتا ہے، اس کا نام چینج کریں، توحید گلی، توحید منزل، توحید سائیکل ورکس، توحید فلاں، توحید روڈ، اور توحید کیسٹ ہاؤس۔ تو توحید کسی چیز کے ساتھ توحید کا نام لگا دینے سے توحید کی خدمت ہو گئی۔ اب وہ جو توحید کی یہ وہمی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان سے یہ سوال کے لیے اگلی نسل، اگلے نوجوانوں کو جو 100 سال کے بعد اگلے آئیں گے، ان کو یہ بات بتائی جائے کہ اللہ کے بندو یہ توحید کی دو قسمیں تو بتاؤ۔ حافظ ابن تیمیہ سے پہلے یہ بات کس نے کی ہے کہ ربوبیت میں کبھی مشرکوں نے شرک نہیں کیا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اور الوہیت میں وسیلے میں شرک کیا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ توحید کی دونوں قسمیں اور شرک نہیں ہوا اور اس وسیلے میں شرک ہوا ہے، یہ قرآن حدیث صحابہ سے دکھائیں۔ بس یہی مسئلہ ڈھیر ہو جائے گا، یہی وہمی توحید ختم ہو جائے گی۔ جب وہمی توحید یہاں ختم ہوگی تو حقیقت توحیدی آپ کو پڑھنے کا موقع مل جائے گا، اور وہ توحید حقیقی کیا ہے
یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کا ایک اشارہ دیتا ہوں، پھر میں واپس اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی میں نے آیت پڑھی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اس کے اندر، اور سورہ انبیاء میں ایک خاص اسلوب ہے، پہلے انبیاء کا ذکر اور آخر میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کے آخری نبی کا ذکر، ختم نبوت کا ذکر۔ اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خاص کر کے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ ابراہیم میں بڑی تفصیل سے آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی توحیدوں کا ذکر فرمایا میں اپنی ذات میں تنہا ہوں۔ اس صورت کے بگیننگ میں جب یہ صورت شروع ہوئی ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل ابتدا میں توحید فی ذات کو شروع کیا۔ اب میں ساتھ میں نے عرض کیا تھا نا، فہم قرآن آئے گا توحید خمسہ کے جاننے سے۔ جب اللہ تعالیٰ شروع فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں لو کان فیہم آلہۃ الا ام اتخذوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ واہ، مشرک کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ، وہ اولاد سے پاک ہے۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا توحید خمسہ، اب دیکھیں توحید خمسہ یہاں سے شروع ہو گئی، میں نے ساری نہیں بتانی، صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے ساتھ دیکھیں جا کے لنک کیسے جڑے گا اس کے۔ توحید فی ذات کا پہلے بیان ہوا سبحانہ، یہ توحید فی ذات ہے، اور وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ شرک فی ذات ہے۔ اگر کوئی کہے یہ شرک فی ذات اور توحید فی ذات کہاں ہے، تو صرف اس آیت کے اندر ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، شرک فی ذات۔ اور جب اس مالک نے فرمایا سبحانہ، وہ اس اولاد سے پاک ہے، یہ توحید فی ذات ہو گئی۔ اب ساری توحیدوں کا ذکر کرنے کے بعد، اور انبیاء نے یہی توحیدیں بتائیں، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے یہی توحید بتائی ہے، اور یہی ایک دین ہے، یہی ایک راہ ہے، یہی ایک امت ہے۔ چونکہ میں اپنی ذات میں تنہا ہوں، چونکہ میں ہی بنانے والا ہوں، چونکہ میں ہی چلانے والا ہوں، چونکہ میں ہی ہر ایک کی ضرورتوں کو جان کر پورا فرمانے والا ہوں، اس لیے ہر نبی نے یہ کہا ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ۔ جب توحید ربوبیت میری ہے تو فَاعْبُدُونِ، عبادت کرنا بھی کرانا بھی صرف میرا حق ہے۔ اب یہ دیکھیں توحید خمسہ سورہ انبیاء کے اندر تمام انبیاء کی زبانی آ گئی۔ نہ جی وہ توحید جو ہے نا ذات اور خلق اور تدبیر اور علم میں تو کبھی کسی نے شرک ہی نہیں کیا۔ کس میں شرک کیا ہے؟ وہ جمعرات کو بس دودھ ڈالتے تھے اور پھر وہ اللہ کے آگے وسیلوں سے دعا، یہ شرک ہو گیا۔ تو یہ توحید وہمی آپ کو انشاءاللہ توحید خمسہ کے علم کے بعد اس کا ختم ہوگا۔ تو میں نے شرک کا معنی بتایا، اسی شرک کے معنی میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو میں نے قرآن کی کتنی آیات پڑھی تھیں جن کے اندر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفر معاف نہیں ہوگا۔ شرک نیچے ہے، کفر اس سے اوپر ہے۔ کفر پہلے ہوتا ہے، شرک بعد میں ہوتا ہے۔ بس اس آیت کو مشہور کر دیا ہمارے ان وہمی دوستوں نے کہ شرک معاف نہیں ہوتا، مگر اس کا فلسفہ قرآن میں نہیں پڑھا، اپنی زبان سے یہ بات مشہور کر دی۔ شرک کیسے بنتا ہے اور کفر اوپر کیسے ہوتا ہے؟ وہ یوں کہ کافر پہلے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرتا ہے، اس کی قدرت کا انکار کرتا ہے، علم و قدرت کا انکار کرتا ہے۔ کیا؟ میں دونوں پاسوں سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ابتدا میں خدا کی قدرت کا یوں انکار کرتا ہے کہ وہ تنہا پیدا نہیں کر سکتا، ایک انکار ہو گیا قدرت کا۔ پھر آخر میں قدرت کا انکار کرتا ہے، بھلا
اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ پوری کائنات کو تباہ کر دے، پھر اس کو دوبارہ بنائے اور پھر لوگوں کا حساب لے اور اس کو پتہ ہو کہ فلاں فلاں نے کیا کیا؟ کم آن مین، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ قیامت ہو، پھر وہ ایک جنت ہوگی، ایک دوزخ ہوگی، یہ تو محمد شاعروں والی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے خدا کی قدرت کا انکار کیا۔ اب دوسرے کا انہوں نے انکار یوں کیا، قیامت کا تو سرے سے انکار کر دیا۔ اب جو پہلی قدرت تھی پیدا کرنے کی اور کائنات کو چلانے میں، اس میں پہلے تو خدا کی طاقت کا انکار کیا کہ نہیں، وہ تنہا نہ پیدا کر سکتا ہے نہ چلا سکتا ہے۔ پہلے یہ انکار ہوا، پہلے کفر ہوا۔ اب کفر کے بعد دوسری سٹیج شرک کی آئی۔ پھر انہوں نے کیا سوچا کہ جب وہ تنہا نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی کوئی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ چاند سورج تارے سب اس کی اولاد ہیں، یہ اس کے پیدا کرنے میں اس کے حصے دار ہیں، یہ چلانے میں حصے دار ہیں۔ تو شرک دوسرے نمبر پر آیا، پہلے نمبر پر تو کفر آیا۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی وہ آیات پڑھی تھیں کہ کفر ناقابل معافی ہے، اور اگر یہی بات ہے کہ جس نے دوسرے نمبر کا جرم کیا کہ اللہ کے شریک بنائے وہ بخشا نہیں جائے گا، تو جو نئے نبی ماننے والے ہیں ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ تھما دیں، دروازہ کھول دیں جنت کا ان کے لیے کہ ہاں جی آئیں نا، آپ جائیں اور ان کے لیے بنا دیں۔ نہ، یہ نہیں کہ شرک معاف نہیں ہوگا، نہ کفر معاف ہوگا، نہ شرک معاف ہوگا۔ میں نے ایک پہلو سے یہ باتیں بھی کی تھی، دوسرے پہلو سے میں نے یہ بات کی تھی کہ جب آپ ڈیپ جائیں اسی بات کے جو میں نے کی ہے تو معنی اینڈ میں جا کے یہ بنتا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے وہی مشرک ہوتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہی کافر ہوتا ہے، یعنی یہ بڑے کلوزلی بن جاتے ہیں۔ پھر میں نے سورہ توبہ سے آیات پڑھ کر بتائی تھی کہ پہلے عیسائیوں کو، یہودیوں کو کافر کہا گیا، پھر انہی کو مشرک کہا گیا دوسرے آیت کے آخر میں، اور انہوں نے انکار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔ تو پھر میں نے مفسرین کے حوالے سے بتایا کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کفر بمعنی شرک اور شرک بمعنی کفر، لیکن شرک کا معنی وسیلہ نہیں ہوتا۔ اس پر تو میں نے اس زمانے میں بات بڑی تفصیل سے کی تھی، آج تو میں اس کا اشارہ دے رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی۔ اور جو لوگ، اگر کسی نے پہلا کوئی پروگرام نہ سنا ہو تو یہی سنے، اگر آج اس نے نور ٹی وی دیکھنا شروع کیا ہو اور آج وہ کر رہا ہو تو انشاءاللہ میں ایسے اشارے دے رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ شرک کا معنی عمل نہیں ہوتا، شرک کا معنی اعتقاد ہوتا ہے، اور ہاں شرکیہ اعتقاد عقیدے کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ کفریہ ہوگا، وہ شرکیہ ہوگا۔ لیکن اگر پہلے اعتقاد وہ نہ ہو تو جمعرات کی شام کو ایک گلاس میں دودھ ڈال کر 3 بار قل ہو اللہ پڑھنے سے بندہ نہ کافر ہوتا ہے، نہ مشرک ہوتا ہے، نہ بدعتی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ اس پر میں نے اللہ کی رحمت سے بیان کر دیا۔ میں نے پھر یہ بھی اسی وقت بیان کیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں 10 صدیاں کبھی نہ شرک ہوا نہ کفر ہوا، وہ میں نے اس کے اوپر دلائل دے دیے تھے۔ اب ہمارے جو دوست ہیں نا شبہ ڈالنے والے، جو وہمی توحید والے ہیں، آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی کی چیڑ بن جائے، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اس مسئلے کو یوں شروع کیا کہ جی توحید کی 2 قسمیں ہیں، ربوبیت میں کبھی شرک نہیں ہوا اور الوہیت میں شرک ہوا ہے، اور الوہیت کا مطلب ہوتا ہے وسیلہ ماننا، یہ شرک تھا، ان سے استغاثہ کرنا یہ شرک تھا، یہ شرک ہوا ہے، ربوبیت میں نہیں۔ اب جب انہوں نے کہا نا کہ ربوبیت میں شرک نہیں ہوا تو میں نے وہ کتابیں، وہ حوالے عربی کے، اردو کے آپ کے سامنے پڑھ کے رکھے تھے، اور ہمارے دوستوں کی بیچارگی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ وہ بیچارگی کیا ہے کہ نکلے تھے گھر سے کسی اور کام کے لیے، مگر جب راہ بھولے تو کسی اور طرف چلے گئے۔ گھر سے نکلے تھے توحید کا نام لے کر کہ ہم نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا ہے، لیکن آگے جا کر جب یہ نئی توحید کی قسم شروع کی نا تو پھنس گئے اس کے اندر۔ اب کیا کریں؟ اب انہوں نے یہ رستہ شروع کیا، کہنے لگے مشرک بڑے اچھے تھے،
اب اس کے اوپر کتابیں آ گئیں، لیکچر آ گئے، مشرکین کے عقائد حسنہ. واہ، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، پچھلی کیسٹیں سنیں جب میں نے یہ بیان کیا تھا، اور آج سے 100 سال بعد جب انشاءاللہ یہ کوئی پروگرام سنیں اور توحید کا کورس اگر کرانا چاہے تو ان کیسٹوں کو دیکھیں جو میں نے پیچھے بیان کر دی ہیں. کیا عقائد حسنہ کن کے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے؟ نہیں، مشرکوں کے. کشف الشبہات شروع یہاں سے ہوتی ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی، ہر کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے توحید کے نام پر. جی وہ تو بڑی نماز پڑھتے تھے، بڑے حج کرتے تھے، زکوٰۃ بڑی دیتے تھے، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، اللہ کے پیدا کرنے میں بھی کسی کو اس کا مددگار نہیں مانتے تھے، اللہ کے نظام چلانے میں بھی کسی کو مددگار نہیں مانتے تھے، اور علم میں بھی نہیں. ہاں صرف عبادت میں شرک تھا. وہ عبادت میں کیا شرک تھا؟ وہ یوں دعا کرتے تھے، یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما. یہ شرک تھا، اس کو شرک الوہیت کہتے ہیں. اب یہ بات انہوں نے جب کی تو مشرکین کے عقائد حسنہ، مشرکین کے اعمال حسنہ، میں نے عبارتوں کی اوپر عبارتیں پڑھ کے دکھائی تھی، اور میں نے دکھایا تھا کہ وہاں شیخ علی بن خدیر ارگے بندے بھی جڑے نے، علی بن خدیر جیسے جو کھڑے ہو گئے مشرکوں کے لیے ڈال بن کر. اور ان کی کتابیں مجموعہ توحید سے میں نے پڑھ کے عبارتیں بتائی تھی کہ انہوں نے شیخ علی بن خدیر نے کہا کون کہتا ہے کہ مشرک بزدل تھے کہ وہ ظاہر کچھ اور کہتے اور اندر سے کچھ اور کہتے؟ جو مشرک اندر سے تھے وہی باہر تھے. وہ تو قوی تھے، وہ اقوا تھے، وہ سچی بات کہنے والے تھے، وہ کھری بات کہنے والے تھے، وہ حج کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، یذکرون اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرنے والے. اور میں اس خدا کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، میں نے ایک ایک جز کے اوپر اس کی رحمت سے گفتگو کی. نہ ان کا خدا کی ذات پر ایمان تھا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان کو جہنم میں پھینکے گا، اور پھینکنے کے بعد یوں فرمائے گا لا یؤمن باللہ العظیم. یہ سزا تمہیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ جو عظمت والا اللہ ہے اس کی عظمت کو تو ظالموں تم نے کبھی مانا ہی نہیں. اللہ یہ فرمائے لا یؤمن باللہ، لا یؤمن باللہ، لا یؤمن باللہ، اللہ پر نہیں ایمان، العظیم اس کی عظمتوں کو تم نے نہیں مانا. تم یہ کہتے تھے کہ وہ پیدا نہیں کر سکتا، چلا نہیں سکتا، جان نہیں سکتا. اللہ ان کو اس وجہ سے جہنم میں پھینکے، اور علی بن خدیر جنا وہ ڈال بن کے کھڑا ہو کہ نہیں عقائد حسنہ، اعمال حسنہ وہ یہ تھے اور وہ تھے. میں نے اس کے علی بن خدیر کے بھی حوالے پڑھے، سرفراز خان صاحب صفدر کے بھی پڑھے، اردو کتابوں میں کلمہ گو مشرک، شرک کے چور دروازے، شیخ محمد بن عبد الوہاب، شیخ عثیمین، شیخ البانی، حافظ ابن تیمیہ، میں نے وہ سارے حوالے پڑھے تھے کہ عقائد حسنہ وہ مشرکوں کے گیت گانے لگے، حمایت کرنے لگے مشرکوں کی. اور پھر یہاں تک پہنچے کہ انہی کتابوں کے اندر جب ہم ختم دلانے والوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا شرک ان کے شرک سے بڑا ہے. پھر میں نے بار بار سورۃ النساء کی تلاوت کی تھی کہ ان دوستوں نے ہمیں کہا کہ ہمارا شرک بڑا، اور ابو جال کا نام لکھ کر کہا اس کا شرک ہلکا تھا اور ان کا شرک بڑا. شیخ بن باز کی فتووں سے میں نے پڑھ کر آپ کو بتایا، شیخ عثیمین کے فتووں سے پڑھ کر بتایا. اب یہ دیکھیں مومنین کو وہ کم کرنے لگے اور مشرکوں کے گیت گانے لگے. اور گھر سے کس کام کے لیے نکلے تھے؟ ہم نے توحید کا ڈنکا بجانا ہے. یہ توحید کا ڈنکا ہو گیا. اب جب وہ کتابیں لکھتے تھے مشرکین کی اتنی تعریفیں ان کے نیک کاموں کی، اتنی تعریفیں ان کے عقائد کی تو پھر پوری کتابوں میں وہ الجھ کے رہ گئے کہ اب مشرکوں کو غلط کیسے ثابت کریں کہ ان کا شرک کیا تھا. پوری کتابوں میں تذبذب ہے. فتاوی ابن تیمیہ ابتدا سے لے کر آخر تک پڑھ لیں، حافظ ابن تیمیہ مشرکوں کو مشرک ثابت نہیں کر سکے کہ ان کا جرم کیا تھا. کیوں؟
جب وہ اللہ کی ذات میں وہ توحید خمسہ کی، پھر میں بات رٹانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، شاید اللہ کسی کے دل میں ڈال دے اور توحید کورس شروع ہو جائے، کون جانتا ہے؟ یہ تو اللہ ہے نا کسی کے دل میں ڈالے، یہ تو اس کی رحمت، اس کی عنایت، اس کا کرم ہے کہ وہ یہ ڈال دے کہ نہیں بھی توحید کورس ہونا چاہیے، اور یہ حقیقی توحید ہے۔ جب وہ 14 ابتدا سے لے کر آخر تک پڑھے تو پھر وہ ان کو مشرک ثابت نہیں کر سکے، برا ثابت نہیں کر سکے۔ تمام فتاوی جات نیٹ کے اوپر شاملہ کے اندر ایک فولڈر ہے اور اس کے اندر تمام فتاوی ہیں، وہ موسوعے بنے ہوئے ہیں، موسوعہ فلاں، موسوعہ رد صوفیہ، موسوعہ توحید، موسوعہ، وہ جتنے موسوعے ہیں نا ان میں یہ لفظ ڈالیں اور ٹائم نکالیں 6 7 8 ماہ کا، اگر پورا اس کے اوپر جانا ہے، شاملہ میں بیٹھ جائیں اور پھر دیکھ لیں توحید پر لکھی ہوئی کتابوں میں کبھی کسی توحید کی کتاب میں توحید کا شور ڈالنے والے کسی کو مشرک ثابت نہیں کر سکتی، ان کے گیت گاتے جائیں گے نہ، ان کے عقائد یہ اچھے، ان کا یہ فلاں اچھا۔ پہلے تقسیم غلط، پھر مشرکین کے عقائد حسنہ کہنا یہ غلط، ان کے اعمال کو اعمال حسنہ کہنا یہ غلط۔ یہ غلط کیسے ہے؟ یہ تو میں اس وقت بیان کر چکا ہوں جب میں توحید اور رد شرک کا پروگرام کیا تھا، جب دلائل دیے تھے، آج تو صرف میں اس کی یاد تازہ کر رہا ہوں۔ اب ایک نظارہ اور دیکھیں، یاد کریں، اگر کسی نے نہیں پروگرام دیکھا تو چلو آج دیکھ لیں۔ ان پروگراموں میں نے ایک عجیب بات سامنے لائی تھی اس وقت، وہ یہ تھی کہ ہمارے دوست جو شبہ ڈالنے والے ہیں انہوں نے ایک عجیب بات کی۔ وہ بات یہ کہ بتوں کی تو کبھی عبادت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے کہ بتوں کی کون عبادت کرتا ہے، تو پھر مشرک کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ عطا خراسانی والی روایت نہیں ہے کہ جس کے اندر ہے کہ 5 نیک بندوں کے بت بن گئے، وہ تو ان کی عبادت کرتے تھے۔ میں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر مفتی غامد کے سامنے گھنٹوں اس پہ گفتگو کی، اور مدینہ یونیورسٹی میں بیٹھ کر، ام القرآن یونیورسٹی میں، وہاں کے علماء سے میں نے ایک سوال کیا۔ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، ہر گھر میں بت تھا، پورے عرب میں بت تھے، 5 تو وہ بن گئے نیک بندے جو نوح علیہ السلام کے زمانے کے تھے، تو یہ ملین بت کن نیک بندوں کے ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ ایک بات۔ دوسری یہ جو ہے کہ وہ نیک بندوں 5 کے بت بنے تھے، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتوں کی عبادت تو ہوئی نہیں۔ مجھے یہ بتائیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب گئے ہیں وہاں پر، انہوں نے بتوں کو کیوں توڑا؟ اور بتوں کے جو ماننے والے ہیں وہ خود کہتے ہیں قالوا نعبد اصناما، ابراہیم علیہ السلام بتوں پہ طنزیں کرتے ہیں، بتوں کو توڑتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، وہ تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ میں نے بڑے دوستوں سے پوچھا کہ اگر بتوں کی عبادت نہیں ہوئی تو یہ بتائیں، ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا، وہ تو اللہ کے خلیل تھے، کہ یہ پڑھوئے بتوں کی تو عبادت ہی نہیں کرتے، یہ تو کرتے ہیں ان نیک بندوں کی عبادت۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سمجھ بھی نہ آئی، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو۔ ان کو ابراہیم علیہ السلام کو چاہیے تھا جن کے یہ بت ہے تم ان کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ اس پر میں نے تفصیل سے بات کی۔ تاریخ انبیاء قرآن سے میں نے آیتیں پڑھ کے بتایا بتوں کی عبادت ہوئی ہے۔ پھر میں نے عمر بن لوہی کا ترجمہ البدایہ والنہایہ سے پڑھا، قرطبی سے پڑھا، طبری سے پڑھا، تمام علامہ ذہبی سے پڑھا، تاریخ عرب سے بتایا کہ عمر بن لوہی جب وہاں گیا تھا شام میں، اس نے دیکھا تھا کہ لوگ بتوں کی یعبدون الاصنام،
وہ اصنام ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر جب وہ واپس آیا اس نے کعبے میں بت رکھے، اس نے کہا ان کی عبادت کرو، اور مشرک ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ پھر آگے جھوٹ بول کے کہتے ہیں ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب، یہ جھوٹے ہیں، یہ نام وسیلے کا لیتے ہیں اور ادھر میرے بیٹے بیٹیاں یہ چیزیں مانتے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا تھا اس کے اوپر، اور عطا خراسانی کی روایت پر میں نے مکمل بات کی۔ پھر بتوں کے بارے میں، وہ نیک بندوں کے بت تھے، نیک انسان تھے۔ میں نے قرآنی آیات سے ثابت کیا اللہ کی رحمت سے کہ لات، منات، عزا یہ تینوں مؤنث ہیں، مذکر نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا جب ذکر فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ یہ نیک بندے تھے، وہ یہ تو من گھڑت ان کے وہ زام اور وہم تھے، انہوں نے ان کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر اور خدا کے ناموں سے نام نکال کر یلحدون فی اسمائہ، ان کو خدا کی بیٹیاں بنا کر نعوذ باللہ اس کی ذات میں حصے دار بنا کر خدا کے ناموں سے نام نکال کر ان کو دیے تھے۔ اور لات کے بارے میں کسی نے کہہ دیا وہ جی ستو پلایا کرتا تھا، میں نے بتائے تھے حوالے، پلایا کرتا تھا اگر تھا کوئی، اللہ تو فرماتا ہے نا یہ ان کا خیال ہی خیال ہے، کوئی لات شات نہیں، لیکن ان کے ذہن میں جو انہوں نے سمجھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، میں نے بتایا تھا کہ وہ ستو پلاتا تھا یا ستو پلاتی تھی۔ امام بخاری کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تھا عروہ بن مسعود کو صلح حدیبیہ کے دن کہ جا کے اپنی لات ماں کا دودھ پی، اپنی ماں کا دودھ پی، امسس بزر اللات، تو جو بزر اللات کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ اپنی لات ماں کا دودھ پی، تو کیا دودھ نیک بندوں کا پیا جاتا ہے؟ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق اس پہ طنز کر رہے ہیں۔ میں اہل علم سے ذرا معذرت کر رہا ہوں، یہ جو میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ اہل علم ذرا بات چیزیں وہ اس طرح سے بیان کرنی پڑتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تو کہا وہ عورت تھی جو تمہارے ذام میں ہے، بندہ کہاں سے آ گیا؟ وہ جی ستو پلاتا تھا، نہیں، نہ اس نے ستو پلائے، وہ خدا کی بیٹی سمجھ کر اس کو کیا گیا۔ میں نے لات، منات، عزا کے اوپر اپنی رحمت سے اس کے اوپر بیان کیا، اور کس میں؟ توحید اور رد شرک، وہ جو میں پیچھے بیان کر آیا ہوں، آج تو یاد تازہ کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا وہ کہتے ہیں بتوں کی عبادت نہیں ہوئی، اور پھر لوگ کہتے ہیں وہمی توحید والے کہ اگر بتوں کی عبادت ہوئی ہے تو وہ ان کو نیک سمجھتے تھے۔ واہ 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 واہ، میرا دل کرتا ہے اپنے ازالہ شبہات میں اپنا نعرہ خود ماروں اس بات کے اوپر، اس بات پر کہ نیک سمجھ کے ان کو عبادت کرتے تھے۔ جب وہ انبیاء اور اولیاء دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت تو ان ظالموں نے نہ ان کو ولی مانا، نہ نبیوں کو نبی مانا، نہ ان کا پیغام مانا۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ ان کو اتنی اندھی عقیدت ہو گئی کہ انہوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ کبھی انسان بھی دوسرے انسان کو خدا بناتا ہے اور دل سے قائل ہو جاتا ہے، سائیکالوجی نفسیاتی طور پر قائل ہو جاتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے تو ذرا میں اس کو خدا مان لوں۔ اور یہ کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں، اور آؤ توحید خمسہ کو سمجھو، اس کا کورس سمجھو، اور بچوں کو 100 سال کے بعد اس کا کورس کرو، سمجھ آ جائے گی لات کوئی چیز نہیں، منات کوئی چیز نہیں، عزا کوئی نہیں، اور یہ خدا کی بیٹیاں بنا کر انہوں نے ان کو پیش کیا ہوا تھا۔ جی نیک سمجھ کی عبادت کرتے تھے، نہ نیک انہوں نے کب سمجھا؟ ان کو نیک سمجھ کر نہیں، اس کی اسباب اور تھے۔ ان میں سے ایک دو سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک سبب یہ تھا کہ وہ بتوں کو ذی روح سمجھتے تھے۔ شیاطین، جنات بتوں میں داخل ہوتے، وہ کلام کرتے، ایک مرتبہ کرتا کوئی جن یا تو 500 سال ان کا گزر جاتا۔ ان کو وہ کہتے تھے یہ جاندار ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جب ان کا رد آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ
यनजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून। ये जो बुत तुमने बनाए हैं ना, ये आंखें फाड़ फाड़ कर यूं लगता है जैसे तुम्हें वो तक रहे हैं और उन्हें तो कुछ भी नजर नहीं आता। उनकी ताकत आंखों की है ही नहीं कि वो देख सकें, उनके हाथों के अंदर ये है ही नहीं कि हिल सकें, उनके पाँव ऐसे हैं ही नहीं कि वो चल सकें। अब अगर वो बुतों के अंदर कोई कुव्वत और ताकत नहीं मानते थे तो अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के आखिर में ये सारा रद्द क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि वो उनको जानदार, अकल वाला, इंसानों की तरह मानते थे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उनका जिक्र फरमाया तो उनके अकीदे के मुताबिक यूं जिक्र फरमाया जैसे वो जानदार हैं, जैसे वो इंसान हैं, जैसे वो जी रूह हैं, जैसे वो ज़वील उक़ूल हैं, साहिब अकल हैं। इस अंदाज से अल्लाह ताला ने उनका जिक्र इस अंदाज से फरमाया। तो मैंने ये साबित किया इस प्रोग्राम के अंदर कि बुत नेक बंदों के नहीं थे, वो चांद, सूरज, तारों, जिन्नात के बुत थे। और मलाइका का मैंने इसके ऊपर तफसील से बताया था कि शयातीन दाखिल होते थे जिन्नों में और उन जिन्नों का नाम उन्होंने रखा हुआ था मलाइका, युसम्मूनहुम मलाइका। उन जिन्नात का नाम उन्होंने मलाइका रखा था, एक्चुअली मलाइका नहीं। एक्चुअली मलाइका का तो अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में ये जिक्र फरमाया कि जिनको तुम मेरी औलाद करार दे रहे हो ना, वो तो मेरे फर्मा बरदार बंदे हैं, वो तो मेरे हुक्म से चलते हैं, उनकी शानें तो ये हैं। तमाम मलाइका की शान को हकीकी तौर पे बयान फरमाया और उनका जो जाम था जिन्नात को जो उन्होंने बनाया हुआ था मलाइका, उसका रद्द फरमाया। और कुरान करीम में क़यामत के दिन की तकरीर मलाइका की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कर फरमाई कि क़यामत के दिन मलाइका कहेंगे कानू याबुदूनल जिन्न अक्सरुहुम बिमुमिनून। या अल्लाह इन्होंने हमारी इबादत नहीं की, जिन्नों की है। अब सवाल ये है, अगर वो पीरों फ़कीरों की इबादत करते थे तो क़यामत के दिन मैदान माशर में फरिश्तों को क्या कहना चाहिए था कि जिन्नों की इबादत करते हैं? उनको कहना चाहिए था ये नबियों की, वलियों की, उनके बुत बना के इबादत करते थे। मेरे दोस्तों, ये सारी बातें मैंने हवालों के साथ प्रोग्राम तौहीद और रद्द शिरक में बयान की हैं। आज तो उनका मैं खुलासा अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इनायत से आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। कुरान की पूरी तारीख से मैंने बताया था कि हाँ, पुत्तों की इबादत हुई है और उसका सबब क्या था? वो उनको मुतसर्रिफ, कादिर, आलिम, खालिक मानते थे। हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या मैंने बयान किया था कि सैयदा ज़ुनैरा को वो गले में तकलीफ़ देते, गूंथते उनको, उनकी आंखें ख़राब हो गई इसकी वजह से। तो वो कहते थे ये लात मनात उज़्ज़ा ने तुझे अंधा कर दिया। हमारे दोस्त दिन रात जोर लगाते हैं कि उन्होंने तो कभी रबूबियत उनके अंदर मानी ही नहीं। ये रबूबियत का तो मैं अगले हफ्ते अगले प्रोग्राम में बयान करूँगा इंशाअल्लाह, खुसूसी तौर पर रबूबियत के मौजू पर। तो कहते हैं, हमारे दोस्त कहते हैं रबूबियत का तो कोई मसला ज़ेर बहस ही नहीं रहा जी कभी ना, उलूहियत का मसला ज़ेर बहस रहा। ये सारी बातें उसके अंदर आई है। तो सैयदा ज़ुनैरा ने फरमाया था इन तुम्हारे खुदाओं को तो ये भी नहीं पता। अब देखिए सैयदा ज़ुनैरा उनके इल्म का कैसे रद्द कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि जब तूने इन खुदाओं की तौहीन की, इनको पता चल गया कि तूने इनकी तौहीन की है, फिर ये गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद तुझे इन्होंने अंधा कर दिया। अब सैयदा ज़ुनैरा क्या फरमाती हैं? वो फरमाती हैं इनको तो अपने आप की खबर नहीं, इनको तो इर्द गिर्द की खबर नहीं, इनको ये कैसे पता चल गया कि मैंने इनके बारे में ये कहा है, ये तो इस काबिल ही नहीं है। और बाकी रहा मुझे अंधा करने वाली बात, ये कुछ कर ही नहीं सकते। जब उन्होंने अपने जलाल ईमानी के साथ वजद में आकर ये बात कही तो अल्लाह ने सैयदा ज़ुनैरा की नज़र को वापस लौटा दिया। मैंने दर्जनों किताबें, ज़ाहबी और सीरा इब्न शाम, हाफिज़ इब्न तैमिया की, औलिया रहमान, औलिया शैतान, सब किताबों से आपके सामने उस रवायत के हवाले दिए थे कि वो मुतसर्रिफ उनको मानते थे। उसके बाद मैंने अल्लाह ताला की रहमत से उन्हीं प्रोग्रामों के अंदर एक
3 مشرکین کے جھوٹ، اس پر میں نے بات کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہ جو کہتے تھے نا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ شفاعت کا وہ فقط نام لیتے تھے، وہ جھوٹے تھے، ان کو کبھی انہوں نے شفیع مانا ہی نہیں تھا۔ ہاں اگر وہ شفیع مانتے تو وہ قہری جبری وہ شفیع مانتے، اس کا میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر ان سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو حافظ ابن تیمیہ سے لے کر آج تک 700 سال میں اس بات کو حق سمجھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے لائنیں لگائی حوالوں کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فطرت کو آواز ہے، یہ اندر سے جانتے ہیں، یہ دلائل دو، جب اتنی باتیں کرو گے پوری صورت میں جو بیان ہوئی ہیں تو یہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ جب یہ کہیں گے پھر ان پہ سوال کرو، قل افلا تتقون، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر صرف اس سے کیوں نہیں ڈرتے، ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ ان پہ سوال کرو۔ ان کی بات کو سٹیٹمنٹ کو قبول نہیں کیا گیا، اور آخر میں کہا گیا بل اتیناہم بالحق، یہ باتیں تم نے ان کو بتا دی ہیں حق کے ساتھ، وانہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ کس بات میں؟ اگر وہ کہیں نا کہ ساری زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تو یہ جھوٹے ہیں۔ بل ہم فی شک یلعبون، یہ تو کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور شفاعت کا مسئلہ میں نے بیان کیا، شفاعت 3 قسم کی ہے۔ مشرکین ان کو شفیع مانتے تھے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر خدا کو ڈرا کر بات منانے والا، قہری اور جبری۔ یہ تو مولانا غلام اللہ خان اور مولانا حسین علی واہ پچرا نے جگہ جگہ جواہر القرآن کے اندر لکھا کہ وہ، اور میں نے مفسرین کی لائنیں لگائی تھی۔ اور اہل کتاب کہتے تھے ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں ہم بخشے ہوئے ہیں، لیکن مومنین کی شفاعت اور ہے۔ تو مسئلہ شفاعت پر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بیان کیا تھا۔ اور وہ حلول مانتے تھے کہ ان کے اندر حلول ہے، اور اپنے خداؤں کی انبیاء کو دھمکیاں دیتے تھے کہ یہ تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے۔ اس سے ثابت ہوا وہ تدبیر میں شرک کرتے تھے۔ اس پر میں اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بتاؤں گا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں انہوں نے دی ہیں، انہی کا شکر کرتے، انہی کے حمد کرتے، انہی کے قربانی کرتے، انہی کے نام کی تسبیح پڑھتے، انہی کے نام کی تکبیریں کہتے، اور انہی کی تسمیہ، انہی کے نام سے تسمیہ کرتے۔ اور سبب عبادت یہ تھا کہ یہ ہمارے منعم ہیں، ہم ان کا شکریہ کریں، ان کی تسبیح پڑھیں، اور بسم اللہ کی جگہ بسم اللہ والعزى والمنات، وہ یہ کہتے تھے کان یبدؤون باسماء آلہتہم۔ یہ ساری باتیں میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بتائیں۔ اور توحید وہمی والے جو لوگ ہیں ان کے ایک ایک دلیل کا اس پروگرام کے اندر جو میں نے توحید اور رد شرک کا بیان کیا ہے، اس میں میں نے توحید حقیقی کو بیان کیا اور توحید وہمی کے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ اور جن لوگوں نے مشرکین کی حمایت کی ان کے عقائد حسنہ کو پیش کیا، میں نے قرآن سے ثابت کیا ان کے عقائد بد تھے، ان کے عقائد حسنہ نہ تھے۔ ان کی مجموعی طور پر ہی ساری زندگی کو دیکھیں، اگر ایک دن وہ کہہ بھی دیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ایک دن کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا ان کی پوری زندگیوں کو نہیں دیکھتے اور دیکھتے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تفصیل سے بتایا۔ تاریخ شرک کے اندر میں نے بتایا کہ مسلمانوں کے اوپر شرک کے فتوے کی، غلط شرک کے فتوے کی کب ابتدا ہوئی؟ ابو لہب نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ غلط فتویٰ لگایا، خوارج نے حضرت علی اور صحابہ پر لگایا، اس کے بعد یہ روش چل رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ہمیں بڑا مشرک اور ان کو چھوٹا مشرک کہا، یہ باتیں میں نے کی۔ تو آج میں نے یاد تازہ کی ہے اس بات کی کہ پچھلے پروگراموں کے اندر میں نے توحید پر کیا کہا تھا۔ توحید خمسہ کا ایک بار نام سن لیں، پھر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ توحید فی ذات،
توحید فی التخلیق، توحید فی التدبیر، توحید فی العلم اور توحید فی العبادہ، شرک فی الذات، شرک فی الخلق، شرک فی التدبیر، شرک فی العلم اور شرک فی العبادہ۔ یہ ہیں توحید کے نام پر کورس کرانے والے، جس سے وہمی توحید کے تصور کا خاتمہ ہوگا، حقیقی توحید آئے گی، اور فہم قرآن تو اللہ کی رحمت سے ساتھ ویسے ہی مل جائے گا جب اس بات کو سمجھا جائے گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔